अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तसद्दुक़ शियार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शियार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ा बख्श कारोबार है। इस सिलसिले की मैं 90 वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल पे पेश कर चुका हूं। आज वीडियो नंबर 91 आपकी खिदमत में पेश है और आज की वीडियो का उन्वान है बीमार कबूतर के ठीक न होने की वजूहात। तो दोस्त अक्सर जो है मुझसे मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज पूछते रहते हैं कबूतरों की, और मैं उन्हें बताता हूं। तो फिर कभी कभार बीच में दोस्तों की ये कॉलें भी आती हैं या मैसेज आते हैं कि फ़लाँ दवाई तो दी थी लेकिन वो कबूतर ठीक नहीं हुआ। तो इसमें कुछ जो है वो हमारी जो है कमी बेशी हमसे हो जाती है कबूतर का इलाज करने में। जो शौकीन है, जो इलाज पूछता है, उससे कमी बेशी ये होती है। तो इस सिलसिले में कुछ गुजारिशात हैं, तकरीबन 8 9 10 बातें हैं छोटी छोटी। तो उनका अगर ख्याल रख लिया जाए तो फिर कोई वजह नहीं कि कबूतर जो है वो ठीक ना हो। आज मैं आपको वही बातें जो हैं बताऊंगा ताकि आप अपनी इस्लाह कर लें और कबूतर जो है वो 100% आपका ठीक हो। तो जिन दोस्तों ने चैनल नया देखना शुरू किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें बर वक्त मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें ताकि ये सब दोस्तों तक पहुंच जाए। पहली बात तो ये है कि जो मैं सिर्फ वही इलाज आपको बताता हूं जो मेरे पिछले 30 साल के तजर्बे में जो है ज़ाती तौर पे मैंने आजमाए हैं और वो मौसर साबित हुए हैं। वह यह कि शुरू से लेके आज तक हमने भी किसी न किसी से ये इलाज, अपने सीनियर से कोई ना कोई बात पूछी, फिर उसको आजमाया और बाज़ औक़ात एक ही बीमारी के एक से ज़्यादा इलाज भी हमारे इल्म में आए और हमने जो है उनमें से एक एक को करके आजमाया। तो फिर जो उनमें से बेस्ट हुआ, जो मौसर हुआ ज़्यादा अच्छा, तो वो जो है उसको अपने पास रख लिया और वही हमेशा से इलाज किया। तो इसलिए ये तो मुमकिन नहीं है कि जो अगर तशख़ीस मर्ज़ की ठीक हो गई है तो उसका इलाज जो मैं इंशाल्लाह बताऊं और उससे कबूतर जो है वो ठीक ना हो पूरी तरह से, ऐसा इम्कान जो है बहुत ही ना होने के बराबर है। लेकिन जो बाकी जो कमी बेशी रह जाती है असल में उसके ट्रीटमेंट में, उसकी तरफ मैं आज आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। उसमें एक बात है कि शौकीन जो है वो मुख्तलिफ़ इलाज बैक वक्त आजमाता रहता है। असल में होता यह है कि जब कबूतर बीमार पड़ता है, कबूतर कीमती भी होते हैं, तो शौकीन जो है परेशान हो जाता है। ज़ाहिर है हमें भी परेशानी होती है। तो वो क्या करता है इस परेशानी में कि एक इलाज तो मुझसे पूछा, अभी एक डोज दी, उसके आधे घंटे बाद देखा कि यार कबूतर तो वैसे ही बैठा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर किसी और दोस्त को भी फ़ोन कर दिया, उसने जो कुछ बताया, ज़ाहिर है हर बंदे का इल्म मुख्तलिफ है, हर बंदे का तजर्बा मुख्तलिफ है इस सिलसिले में। तो उससे पूछा, जो उसने बताया फिर वो शुरू कर लिया और फिर किसी और दोस्त से भी पूछ लिया, फिर उसको ड्रॉप करके वो शुरू कर लिया। तो इस तरह होता क्या है कि वो बेचारा कबूतर जो है वो एक तजर्बागाह बन जाता है उस शौकीन की, और मुख्तलिफ़ तरह की दवाइयाँ खा खा के वो बजाय ठीक होने के मज़ीद ख़राब हो जाता है और अक्सर कबूतर मर जाता है इस तरह से, क्योंकि उसे ओवरडोज़ मिलती रहती है, हर दवाई उसको मिलती रहती है तो ओवरडोज़ हो जाती है। तो एक बात तो ये है कि आपको हमेशा, जैसे हम अपना इलाज कराने में ये करते हैं कि हमें जिस डॉक्टर पे एतमाद होता है हम उसके पास सिर्फ जाते हैं और उसी से इलाज करवाते हैं। तो आपको भी जिस बंदे पे एतमाद होना कि भाई ये जो है हमारे लिए बहुत मुफीद है, जो इलाज बताएगा इससे ठीक हो जाएगा कबूतर, जिस पे एतमाद हो, जिसकी महारत पे, तो सिर्फ उसी से पूछें और फिर उसको पूरी तरह से उस पर अमल करें, उस जैसे वो बताए उसी तरह से आप उसका इलाज करें कबूतर का। और एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि दवाई की मुनासिब डोज नहीं दी जाती। अच्छा, ये जो है हमें कबाहत ये इंसानों के इलाज में भी है। आम तौर पे आपने देखा होगा कि बाज़ लोग जब बीमार होते हैं डॉक्टर से दवा तो ले आते हैं, लेकिन उसकी जो है मुनासिब डोज जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। डोज में कमी बेशी अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं। मसलन डॉक्टर ने 2 गोलियां दी हैं एक वक्त के लिए, तो उन्होंने कहा जी ये तो सख्त हैं, ये तो गर्म हैं, तो मैं तो एक गोली खाऊंगा, एक खानी शुरू कर दी। अच्छा, वो इन बातों का इल्म डॉक्टर बेहतर जानता है कि जो बीमारी के जरासीम हैं वो कितनी डोज से वो किल होने हैं और किस तरह से उसको आराम पहुंचना है मरीज़ को। तो ये जो डोज है दवाई की, इसको कमो बेश कर लेते हैं शौकीन, ये भी अपनी मर्ज़ी से। ये नहीं करना आपने। मसलन यह है कि
کوئی کیپسول کا میں عام طور پہ تیسرا حصہ بتاتا ہوں. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ اکثر شوقین پورا کیپسول دے دیتے ہیں. اس سے کبوتر جو ہے وہ بچنے کی بجائے وہ موت کے منہ میں جلدی چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنی دوائی جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا. تو دوائی کی جتنی ڈوز بتائی جائے مہربانی کر کے اتنی ہی اس کو دیا کریں. تیسری بات یہ ہے کہ دوائی کی ڈوز مناسب وقت پہ نہیں دی جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ دوائی جو ہے ہر 4 گھنٹے کے بعد ریپیٹ ہونی چاہیے، ہر 4 گھنٹے کے بعد دوا دینی چاہیے. اور اس طرح اگر آپ دیکھیں صبح سے لے کے 8 بجے، پھر 12 بجے، پھر 4 بجے، پھر رات کو 8 بجے، 4 ڈوزیں دن میں ملنی چاہیے بیمار کبوتر کو. انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور انسانوں کے لیے بھی میں نے تو بعض ڈاکٹروں کو دیکھا ہے کہ وہ اسی طرح 4 4 گھنٹے کے بعد، بلکہ ہسپتالوں میں بھی یہ میں نے تو دیکھا ہے کہ وہ اسی طرح جو ہے وہ چلتے ہیں، 4 ڈوزز دن میں دیتے ہیں. تو اگر 4 ڈوزز چلو کسی وجہ سے اب 4 نہیں آپ دے سکتے، 3 ڈوزز سے کم تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا. 3 ڈوزز صبح دوپہر شام. اگر وہ دوائی، بعض دوائیاں ہیں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ہی دی جاتی ہیں، بعض ہیں صبح شام دی جاتی ہیں، لیکن عام طور پہ جو ہے دوائی کی روٹین جو ہے وہ صبح دوپہر شام ہے. اور بعض جو ہے ہر 4 گھنٹے کے بعد، وہ میں ساتھ بتا دیتا ہوں. تو جس طرح سے آپ کو بتایا جائے مہربانی کر کے ویسی ہی اتنی ڈوزز ہی دیا کریں، اور اتنی ہی جو ٹائم ڈیوریشن دیا گیا ہوتا ہے اتنے ٹائم کے بعد ہی ڈوز اس کو جو ہے نیکسٹ دے دیا کریں. اور یہ اب اس میں جو ہے وہ جو وقت پہ نہیں دی جاتی دوائی، اس میں اسباب ہیں، لوگوں کی مجبوریاں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بندے دفاتر میں جاتے ہیں یا اداروں میں جاتے ہیں، ملازم ہیں یا اپنا کاروبار ہے، وہاں صبح کی ڈوز دے کے چلے گئے اور دوپہر کی ڈوز مس ہو گئی، چونکہ دوپہر کو نہ وہ گھر پہ ہوتے ہیں، نہ گھر واپس آتے ہیں، نہ ڈوز دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، شام کو آئیں گے تو شام کو دے دیں گے. تو اس طرح سے جو ہے وہ پھر جو ڈوز ہر 4 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے یا صبح دوپہر شام ہوتی ہے، وہ کبوتر پھر اس طرح ٹھیک نہیں ہوتا. بلکہ یہ جب زیادہ وقفہ آ جاتا ہے تو وہ کبوتر کے جو ہے بہت اگینسٹ یہ بات چلی جاتی ہے. یہ اس طرح کی بات ہے جیسے نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے دوائی کی ڈوز سکپ کر دی جاتی ہے. سکپ کرنا مطلب چھوڑ دی جاتی. ایک جیسے صبح دوپہر کی تھی، دوپہر کی چھوڑ دی، پھر شام کو دی. دوائی کی ڈوز سکپ کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے ایک دوست تھے مرحوم ڈاکٹر سجاد انور صاحب، وہ جو ہے میری طرح شاعر بھی تھے اور دوست تھے، اور علامہ اقبال میڈیکل کالج میں لاہور میں پڑھاتے تھے، پروفیسر تھے. انہوں نے ہمیں بتایا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، کہ جو ہے نا جب دوائی کی ڈوز سکپ کر دی جاتی ہے اور تو پھر جو ہے جراثیم جو ہیں وہ اس دوائی کے عادی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ چاہے دوائی کے پھکے بھی مارتے رہیں، انہوں نے یہی الفاظ استعمال کی تھی، پنجابی سپیکنگ تھے. انہوں نے کہا اگر دوائی کے پھکے بھی مارتے رہیں بعد میں تو اس کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو جراثیم ہے وہ ان کی خوراک بن جاتی ہے، وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ اس کے ساتھ جو ہے اس کے اگینسٹ قوت مدافعت، وہ اس کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے بہادر ہو جاتے ہیں. پھر وہ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک مقرر وقت کے بعد دوائی کی ڈوز جب ملتی رہتی ہے تو یہ مسلسل یہ عمل جو ہے وہ جراثیموں کو کرش کر دیتا ہے، ان کو مار دیتا ہے. اور پھر ہر جراثیم کی اپنی ایک لائف ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ بعض جراثیم 72 گھنٹے کے بعد جا کے کل ہوتے ہیں، بعض اس سے بھی زیادہ. تو وہ پھر اتنے دن کی ڈوز ہوتی ہے. جیسے اینٹی بائیوٹکس ہیں، عام طور پہ 5 دن ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی اینٹی بائیوٹک 7 دن بھی کھانا پڑتا ہے. تو یہ آپ کبھی یہ نہ کیا کریں کہ بھئی اس کی دوائی کی ڈوز آپ سکپ کر دیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ نمبر 5 جو ہے، دوائی جتنے دن بتائی جائے دوا اتنے دن استعمال کرانی چاہیے. مثلا ایک دوا ہے 5 دن کی، اور انسانوں میں بھی کرتے ہیں لوگ کہ انسان بیمار ہے، دوائی ڈاکٹر نے 5 دن کی دی ہے، 2 دن کھائی، مریض ٹھیک ہو گیا، اس نے کہا میں خام خواہ 3 دن اور کھاتا رہوں، میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں، میں نہیں کھاتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے، اصل میں وہ جراثیم وہ ان پہ اثر ہوا ہوتا ہے جراثیموں پہ، لیکن مکمل طور پہ وہ کل نہیں ہوئے ہوتے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 2 دن دوائی کھا کے جب چھوڑ دیتے ہیں تو وہ جراثیم دوبارہ پھر جو بچے کھچے ہوتے ہیں اس میں دوبارہ پھر وہ تگڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے وہ بیماری لوٹ آتی ہے. تو یہ کبوتروں میں بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے، باقی جانداروں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. یہ کئی مرتبہ خود میری آزمائی ہوئی بات ہے کہ کبوتر کو نزلہ ہوا، وبرامائسین 3 دن یا 5 دن دینے کی بجائے 1 دن دیا، ٹھیک ہو گیا، دوسرے دن پھر چھوڑ دیا، نہیں کیا علاج، تو تیسرے دن یا چوتھے دن دوبارہ پھر وہ نزلہ واپس آ گیا. اسی طرح آنکھوں کی بیماری ہے تو اس کے لیے ہیں 2 انجیکشن مکس کر کے میں بتایا کرتا ہوں، علیحدہ سے ویڈیو میری موجود ہے آنکھوں کی بیماری کی. تو وہ ایک مرتبہ میں نے یہ کیا کہ میں نے 1 دن ڈالے، وہ ٹھیک ہو گئے تو میں نے دوائی چھوڑ دی.
تو دوسرے تیسرے دن وہ دوبارہ پھر آنکھیں خراب ہو گئیں، پھر وہ مکمل کرنا پڑا، پھر اس سے بھی زیادہ لینگتھی ہو جاتا ہے، طویل ہو جاتا ہے علاج. تو وہ آنکھوں کا جو ہے دوائی وہ میں 3 دن علاج کرتا ہوں، پھر وہ مکمل طور پہ کل ہو جاتے ہیں جراثیم، پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی. اسی طرح جو یہ نزلے کا ہے، نزلے کا 5 دن کیا جاتا ہے، وبرامائسین جو ہے 5 دن دینا چاہیے، اور 3 دن تو کم سے کم ضرور ہے ہی ہے نا، بلکہ 5 دن ضرور کرنے چاہیے پورے. ایک آدھ دن سے ٹھیک ہو جاتا ہے کبوتر، لیکن بیماری دوبارہ لوٹ کے آ جاتی ہے. اس لیے جتنے دن کا علاج بتایا جائے اتنے دن اس کے پورے کیا کریں. ایک وجہ یہ ہے، اتنے دن آپ پورے نہیں کرتے تو وہ بیماری دوبارہ سے آ جاتی ہے. اور چھٹی بات یہ ہے کہ مرض کی صحیح تشخیص نہیں کی جاتی. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو فون کر کے جو ہے اس کی حالت بتائی ہوتی ہے مریض کی، یعنی کہ کبوتر کی شوقین نے، کہ جی اس طرح کر کے اس طرح. وہ حالت جو ہے نا کسی کبوتر کی بتانا، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ وہی بندہ بتا سکتا ہے جو زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کبوتروں کے میں گزارتا ہو. جس بندے نے آیا ہے، دانہ ڈالا ہے، پانی ڈالا ہے، ایک نظر ڈالی ہے اور چلا گیا ہے، تو وہ تو کبوتر کی نفسیات کو، اس کی بیماری کو، اس کی علامات کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کے تمام جو مسائل ہیں ان کو وہ اس طرح سے نہیں سمجھتا. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سے اس کے مرض کو سمجھتے ہوں، اس کی بیٹوں کو. اب جب آپ نے کبھی کبھار ایک چند منٹوں کے لیے آنا ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس طرح کی بیٹیں کرتا ہے. اب بیٹیں پڑی ہوئی ہیں، ڈفرینٹ کبوتر بھی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا پتا کس کبوتر نے کیا بیٹ کی ہے. تو جب کبوتروں میں زیادہ وقت گزارا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. آپ کے سامنے بھی پھر وہ کبوتر کبھی بیٹ کرتا ہے، آپ کو پھر پتہ چلتا ہے. تو کبوتر کی علامات اور یہ ساری چیزیں اب میں تو اس پہ انحصار کرتا ہوں جو آپ مجھے بتاتے ہیں، اس کے مطابق پھر میں آپ کو دوا تجویز کر دیتا ہوں. تو آپ جب تک خود اچھی تشخیص اس کی نہیں کریں گے اس کی وجوہات کی اور اس کی علامات کی، کیا کیا آثار ہیں، ساری باتیں مجھے صحیح کریکٹ بتائیں گے، تو پھر انشاءاللہ اس کا علاج بھی بہتر ہوگا. اگرچہ کہ اس میں کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی جو میں علاج بتاتا ہوں وہ بہت مؤثر ہوتا ہے. پھر بھی اگر باقی کے اوپر جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان پہ عمل کیا جائے، یعنی دوائی وقت پہ دی جائے، اس کی ڈوز مناسب دی جائے، اور باقی ساری باتیں جو میں نے کہی ہیں جن میں کوتاہی ہو جاتی ہے وہ کوتاہیاں نہ کی جائیں. تو نمبر 7 بات یہ تھی کہ بعض اوقات دوائیوں کا کمبینیشن دیا جاتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ دوائی ہوتی ہے. وہ سیرپ ہیں تو 2 یا 3 سیرپ دیے جاتے ہیں، بعض اوقات ٹیبلٹس ہیں تو 2 یا 3 ٹیبلٹس دی جاتی ہیں یا 2 دی جاتی ہیں. تو یہ کمبینیشن مل کر جو ہے وہ ایک مؤثر کام کرتا ہے اور کبوتر کے مرض کو ٹھیک کرتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار شوقین کو جو ہے ایک دوائی ملی، ایک نہ ملی، چھوٹا شہر ہے، میڈیکل سٹور پہ کوئی چیز ملی، کوئی نہ ملی، تو اس نے مکمل جو دوائیاں ہیں نا وہ نہیں دی، یعنی کوئی ایک دے دی، کوئی مس ہوگی بیچ میں، تو وہ کمبینیشن نے جس طرح جا کے سٹرانگلی ایفیکٹ کرنا تھا نا وہ ایفیکٹ نہیں وہ ہوتا. تو جس وجہ سے وہ بیماری جو ہے پھر پوری طرح سے کنٹرول نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب ایک ہماری ٹرم ہے سٹارمنگ ڈوز، اس کو کہتے ہیں. سٹارمنگ ڈوز کا مطلب یہ ہے کہ جب بیماری کو ہو گئے ہیں 2-3 دن، آپ کو پتہ چلتے چلتے 2-3 دن تو گزر جاتے ہیں، لازمی اتنا وقت ہو جاتا ہے، تو پھر ہم پہلی ڈوز سٹارمنگ ڈوز دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ڈوز تقریباً ڈبل دیتے ہیں، جو ڈوز اس کو دینی ہوتی ہے اس سے ڈبل، تاکہ زیادہ ڈوز اس کو ملے تو جاتے ہی جو ہے جراثیموں پہ ایک بھرپور زیادہ زور سے ایک حملہ ہو ان پہ. تو وہ سٹارمنگ ڈوز کہلاتی ہے، ڈبل ڈوز. وہ سٹارمنگ ڈوز دینے کے بعد میں پھر نارمل ڈوزز دی جاتی ہیں. تو یہ بھی کیا کریں، سٹارمنگ ڈوز بھی نہ بھولیں. پہلی ڈوز جو ہے وہ سٹارمنگ ڈوز ہونی چاہیے، اس کے بعد آگے جو ہے وہ پھر نارمل ڈوزز جو بھی جتنی میں بتاتا ہوں وہ دینی چاہیے. اور یہ تو ہو گئی باتیں جو ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اور پھر دوا کے ساتھ ساتھ 8ویں بات یہ ہے کہ دوا کے ساتھ ساتھ غذا کا خیال بھی رکھیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ایک مریض کو، اگر انسان ہے، آپ صرف دوائیاں دیتے رہیں، اس کی غذا کا خیال ہی نہ رکھیں، اس کو کھانے کو کچھ دیں نہیں، وہ تو اتنا نحیف اور کمزور ہو جائے گا کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں پائے گا. اور اکیلی دوائیاں جو ہیں وہ مطلب ہے کہ ایک طرح سے خالی پیٹ یا خالی معدے دینے والی بات ہے، وہ تو اور بھی اس کو خراب کریں گی. اسی طرح جو کبوتر ہے جب بیمار ہوتا ہے تو یہ پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کی کھانے کا بھی اس کا خیال رکھیں. اور اس کو کھانے میں یا تو روٹی کے بھورے دیں، وہ نرم بھی ہوتے ہیں اور زود ہضم بھی ہوتے ہیں، وہ بیسٹ چیز ہے. اگر وہ عادی ہے اس کا تو وہ دیں، اور اگر وہ عادی نہیں ہے اس کو کھانے کا اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں کھائے گا، تو پھر آپ یہ کریں کہ باجرہ جو ہے نا، باجرہ جتنے بھی دانے ہم ڈالتے ہیں ان میں سب سے زیادہ نرم بھی ہوتا ہے اور چھوٹے سائز کا بھی ہے اور زود ہضم بھی ہے. تو باجرے کو تھوڑا سا ابال لیا کریں، تھوڑا سا ابالنے سے وہ نرم ہو جاتا ہے. تو اس کو پھر اس کا پانی ذرا خشک کر کے تو پھر اس کو وہ بے شک آپ پکڑ کے اس کے منہ میں
ڈالیں، لیکن کچھ نہ کچھ خوراک جو ہے تینوں ٹائم، بلکہ ہر چند گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد تھوڑی سی خوراک اس کے اندر ضرور جانی چاہیے. اور پانی بھی اگر وہ نہیں پیتا تو اپنی موجودگی میں پانی بھی سرنج کے ذریعے اس کو دے دیا کریں، تاکہ جو ہے وہ اس میں ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، پانی کی کمی نہ ہو اور خوراک کی کمی نہ ہو. وہ اگر کمزور ہوگا تو وہ صرف دوائیوں سے نہیں اٹھ پائے گا. اس کی غذا کا خیال بھی رکھیں اور دوائی بھی اس کو دیں، دونوں چیزوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے. اچھا، پھر آخری بات اب وہ یہ کہ جب کبوتر صحت یاب ہو جائے، صحت یاب کبوتر ہو گیا، اب یہ ہے کہ کبوتر میں کمزوری تو ہوگی، چونکہ وہ اتنے دن سے اس نے ٹھیک کھایا پیا نہیں ہے. انسان بھی جب بیمار ہوتا ہے ٹھیک کھاتا پیتا نہیں ہے تو چند دنوں میں وہ صحت مند ہونے کے باوجود بھی وہ کمزوری جو بیماری کی وجہ سے آئی ہوتی ہے اس کو ریکور کرنا ابھی باقی ہوتا ہے. تو جب کبوتر بھی اسی طرح کمزور ہو جاتا ہے بیماری کے بعد، ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کی کمزوری دور کرنے کے لیے پھر آپ نے ایک اور کام کرنا ہے آخر میں. وہ یہ ہے کہ آپ اسے ایویان جو کیپسول ہے نا 200 mg والا، وہ ڈیلی ایک دیں اور اسے 5 دن تک وہ دیں. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ اس کی ساری کمزوری کمی جو ہے آپ خود دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ اس میں طاقت آئی ہے اور اس کی قوت جو ہے بحال ہوئی ہے، اس کی کمزوری دور ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک یہ اور بھی چیزیں ہیں، بعد میں آپ کو بتائے دیتا ہوں، جو چیز آپ کو اویلیبل ہو ساری اکٹھی نہیں دے دینی، کبھی کوئی چیز دے دی، کبھی کوئی چیز دے دی. یہ معمول بنا لیں اس کے، جو چیزیں دی جا سکتی ہیں اس کی کمزوری دور کرنے کے لیے، اس کی طاقت بحال کرنے کے لیے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایویان کیپسول 200 mg کا میں نے بتا دیا. 3 دن دے دیں، 4 دن دے دیں، حد 5 دن دے دیں، پھر بعد میں وقفہ دے دیں، پھر 1 ہفتے کے بعد پھر 2-3 دن دے دیں. اس طرح کر کے کر لیں بے شک. تو اور ہے وڈالین ایم سیرپ ہے، ایبٹ والوں کا بہت اچھا سیرپ ہے. اس کا 1 چمچہ جو ہے نا وہ پانی میں ڈال دیا کریں، سب کبوتر پی جائیں بے شک، تو ان کی نشو و نما. 18 چیزیں ہیں اس سیرپ میں شامل ہے. اس میں معدنیات ہیں، وٹامن ہیں اور کیلشیم ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ جو ہے ان کے لیے بہت مفید ہوگا. وڈالین ایم دے دیا کریں پانی میں ڈال کے. اور پھر جو ہے اور جو بہت اچھی چیز ہے اور بھی ایک، وہ ہے ویٹا گولڈ سپر فوڈ سپلیمنٹ ہے. یہ ایک طرح کا وٹامن ہے اور کوریا سے آتے ہیں، امپورٹڈ ہیں. پہلے بھی علیحدہ ویڈیوز میں یہ باتیں بتا چکا ہوں. تو یہ ویٹا گولڈ جو ہے قدرے مہنگا آتا ہے، 1500 کے لگ بھگ، آدھے کلو کا پیک ہے وہ. لیکن وہ 1 سال، چاہے آپ کے 100 کبوتر بھی ہوں تو 1 سال وہ چل جاتا ہے اور کم نہیں ہوتا، پھر بھی بچ جاتا ہے. تو ویٹا گولڈ سپر اس کا نام ہے. وہ چٹکی بھر تو ڈالا جاتا ہے پانی میں، چٹکی بھر، بس پانی کا رنگ تبدیل کرنا مقصود ہوتا ہے. پانی کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے فوری جب چٹکی ڈالتے، تو 1-2 چٹکی ڈالا پانی میں. وہ بہت طاقت والا ہے، میں نے خود آزمایا ہوا ہے. چاہے پروں کی کمزوری ہو، کبوتر اچھی طرح اڑ نہ سکتا ہو، اور جتنی بھی کمزوریاں اس سے بہت ریکور ہوتی ہیں. بہت کمال کا جو ہے وہ فوڈ سپلیمنٹ ہے، وٹامن ہے بہت کمال کا. اس میں انڈے کم دیتی ہوں مادیاں، اور باقی جتنے بھی یہ کمزوریاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اس میں بڑی ریکور ہوتی ہیں. اور پھر ہے ایک صرف لیسووٹ جو ہے بھوک بھی لگواتا ہے، خوراک بھی کبوتر پھر اس کے بعد ٹھیک کھانے لگ جاتا ہے، اور اس کی جو ہے کمی بیشی کمزوری وہ بھی دور کرتا ہے. لیسووٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ. وہ بھی پانی میں یہ آپ دیکھ لیں کہ 1 لیٹر پانی میں 1 چمچہ ڈال دیں تو کافی ہوتا ہے. 1.5 لیٹر 2 لیٹر میں بھی 1 چمچہ ہی ڈال دیا کریں بے شک. اور ٹھیک ہے، 1 لیٹر سے 2 لیٹر پانی تک 1 چمچہ ڈال دیا کریں، بہت ہے، سارے کبوتر پی لیا کریں گے. اچھا، پھر اس سے کے علاوہ سی کاؤن ٹیبلٹس ہیں، وٹامن سی کی ٹیبلٹس ہیں، وہ بھی گاہے بگاہے کبوتروں کو دے دیا کریں. بیماری کے بعد خاص طور پہ خیال رکھیں. پھر سی ایس سی پلس جو ہے 1000 ٹیبلٹس ہیں کیلشیم کی، وہ بھی کبوتروں کو دیا کریں کہ ان کی کیلشیم کی کمی دور ہوگی. پھر گرٹ جو ہے ان کو ضرور ڈالا کریں. گرٹ میں 15 16 20 چیزیں ہوتی ہیں شامل، بازار سے بنی بنائی ملتی ہے، خود بنانے میں تو پھر بڑی چیزیں اکٹھی کرنی پڑتی ہیں. تو وہ کہیں یہ ان سے مطلب ہے کہ آپ کو منگوا دیں گے. اگر نہیں تو یہ جو مرغیوں کی فیڈ وغیرہ رکھتے ہیں نا دکانوں والے، جو مرغیوں کا سامان رکھتے ہیں، پولٹری کی سروسز ہیں، تو وہ رکھتے ہیں. یہ ہمیں ڈیرہ اسماعیل خان سے مل جاتی ہے آسانی سے، اور آپ بھی جو ہے وہ منگوا کے تو وہ گرٹ ضرور ڈالا کریں. اس سے کبوتر بھی طاقت میں رہتے ہیں اور بہت خوشحال رہتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں جن پہ اگر آپ عمل کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کبوتر ٹھیک نہ ہو. کیوں ٹھیک نہ ہو؟ یہ ساری چیزیں میں نے خود آزمائی ہوئی ہیں اور آزما کر آپ کو میں بتاتا ہوں، میرے تجربے سے گزری ہوئی ہیں، اور اس سے الحمدللہ کبوتر ہمیشہ ٹھیک ہوئے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبوتر ٹھیک نہ ہوا ہو.
اور باقی یہ ہے کہ ان کی عمومی صحت کا بھی خیال رکھیں اور باقی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. تازہ پانی 2 وقت تازہ پانی دیں ہمیشہ. موٹر چلا کر تازہ پانی نکال کے ان کو رکھا کریں. ان کے پانی کے برتن دھو کے پانی ڈال کے رکھا کریں. ان کی جو ہے صفائی کریں. گراؤنڈ کی اندر کی لافٹ کی کھڈے کی صفائی کیا کریں. ان کے جو فیڈر ہیں وہ دانہ نیچے نہ ڈالا کریں. نیچے آلودہ ہو جاتا ہے دانہ, اس سے بھی کبوتر بیمار پڑتے ہیں. ان کے فیڈرز یا کسی برتن میں جہاں بھی آپ رکھتے ہیں اس میں دانہ ڈالا کریں. اور یہ ساری باتوں کا جب آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ کبوتر جو ہے وہ تندرست نہ رہیں. اور اگر بیمار ہوں گے تو پھر میں حاضر ہوں, میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ. تو مجھے بتایا کریں, مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں, فون کال کر سکتے ہیں, کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. جو بھی لکھیں گے میں آپ کو انشاءاللہ فیسیلیٹیٹ کروں گا, آپ کو بتاؤں گا. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ لگے سے ایک دوست ہے, انہوں نے اب سعودی عرب میں کام کرتے ہیں, تو انہوں نے کراچی میں کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پچھلے سال میرے 100 کبوتر تھے, 70 کبوتر مار گئے تھے, اور پھر آپ کی ویڈیوز میں نے دیکھنی شروع کی ہیں, تو اس سال جو ہے میرا ایک بھی کبوتر نہیں مرا. تو میں جیسے جیسے آپ بتاتے ہیں اس پہ عمل کرتا ہوں. خاص طور پہ جو لہسن کا پانی دینے والی علیحدہ سے ویڈیو ہے, وہ ایسی ہے کہ آج تک اتنی قیمتی بات میرے علم میں نہیں آئی کبوتروں کے سلسلے میں. وہ ضرور دیا کریں. جب سے میں نے تو وہ دینا شروع کیا ہے نا لہسن والا پانی, تو تب سے کوئی کبوتر بیمار ہی نہیں ہوتا الحمدللہ. کسی دوائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, سارے جھنجھٹ سے جان چھوٹ جاتی ہے. بہت خوشحال کبوتر رہتے ہیں. تو آج کی بات ہوئی مکمل. تو اسی طرح کی مفید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں, تاکہ جو ہے آپ سے کوئی بات مس نہ ہو اور آپ کی اور ہماری ملاقات وہ یقینی ہو جائے. تو اب دیجیے مجھے اجازت. خدا حافظ.